बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ इंसानी में आने वाले बहुत ही दर्दनाक और स्याह तरीन दिन कि जिस दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आल औलाद को और अहले बैत अतहार को चुन चुन कर शहीद कर दिया गया और जुल्म की इंतहा यहाँ तक कर दी कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की गर्दनों को उनके जिस्मों से जुदा करके करबला की ज़मीन को खून से रंग दिया गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब हज़रत इमाम हुसैन राज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन ही से ये बात जानते थे कि उनको 10 मुहर्रमुल हराम में करबला के अंदर शहीद कर दिया जाएगा, तो इसके बावजूद हज़रत इमाम हुसैन राज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने अहले बैत अतहार को लेकर करबला क्यों गए और हज़रत इमाम हुसैन राज़ी अल्लाह तआला अन्हु को धोखे के साथ करबला किस तरह बुलाया गया और जब चंद लोगों के अलावा वो तमाम कौम यजीद की बैत कर चुकी थी, तो इसके बावजूद ऐसा कौन सा डर था कि जिसकी वजह से यजीद का हज़रत इमाम हुसैन राज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बैत लेना ज़रूरी था। और जब हज़रत इमाम हुसैन राज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा पहुँचे, तो किस तरह हज़रत इमाम हुसैन राज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कूफियों ने धोखा किया और किस तरह हज़रत इमाम हुसैन राज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई और आप अलैहिस्सलाम ने किस तरह अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अपनी गर्दन को सजदे में कटवाया और हमेशा हमेशा के लिए दीन इस्लाम को बुलंद कर दिया। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, 10 मुहर्रमुल हराम एक ऐसा बाबरकत और एक ऐसा ख़ास दिन है कि जिस दिन को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक एक ख़ास निस्बत हासिल है। 10 मुहर्रमुल हराम को अंबिया किराम की ज़िंदगियों में बहुत सारे अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए। जैसे कि रिवायात में आता है कि 10 मुहर्रमुल हराम के दिन ही अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फरमाया और 10 मुहर्रमुल हराम के दिन ही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को दर्जात आलिया अता किए गए और 10 मुहर्रमुल हराम के दिन ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर उतरी और 10 मुहर्रमुल हराम के दिन ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का निस्ब अता किया गया और 10 मुहर्रमुल हराम के दिन ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहाई मिली और 10 मुहर्रमुल हराम के दिन ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बिनाई अता की गई और 10 मुहर्रमुल हराम के दिन ही अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात अता फरमाई और 10 मुहर्रमुल हराम के दिन ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई और 10 मुहर्रमुल हराम के दिन ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फ़िरौन के जुल्म व सितम से निजात मिली और 10 मुहर्रमुल हराम के दिन ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पर उठाया गया और ये 10 मुहर्रमुल हराम का दिन ही था कि जिस दिन नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाम शहादत नोश किया और 10 मुहर्रमुल हराम का दिन ही होगा कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को सफ़ाई हस्ती से ख़त्म कर देगा और क़यामत कायम हो जाएगी। दोस्तों, इन तमाम तर रिवायात से मालूम हुआ कि 10 मुहर्रमुल हराम के दिन को बहुत सारे अंबिया किराम के एक ख़ास निस्बत हासिल है और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये ख़ास शर्फ अता फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम को भी उनकी ज़िंदगी में 10 मुहर्रमुल हराम का एक ऐसा दिन अता फरमाया कि जिस दिन के अंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने महबूब की मोहब्बत में अपनी गर्दन को सजदे में कटवाया और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे दिन को क़यामत तक के लिए ज़िंदा कर दिया। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बचपन के अंदर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़े ही प्यार से अपनी गोद में बिठाते और आपकी गर्दन मुबारक पर बोसा दिया करते, क्योंकि पहले ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता दिया गया कि आपके नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह तबारक व तआला की राह में शहीद होंगे और आपकी गर्दन को अल्लाह तबारक व तआला की राह में उनके जिस्म से जुदा किया जाएगा। लिहाजा इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब जब अपने नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखते, तो आपको उन पर प्यार आता और आप अलैहिस्सलाम उनके गर्दन मुबारक पर बोसा दिया करते। दोस्तों, बात करते हैं कि वाक़या करबला क्यों पेश आया। दोस्तों, ये बात याद रखें कि जो जितना अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रब बंदा होता है और जो जितना अल्लाह तबारक व तआला के करीब होता है, उसको उतने ही इम्तिहानात और आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है और तुम हरगिज़ भलाई को नहीं पा सकते
جب تک کہ تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جانتے ہوئے کربلا کا سفر کیا کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح وہ بھی اس بات کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی محبوب ذات سے محبت کرتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ سفر کربلا کس طرح شروع ہوا، اور اس کربلا کے سفر کے اندر کون کون سے موڑ آئے، اور کس کس موڑ پر کس کس جانثار نے اپنی جان کو اپنے رب کے لیے قربان کیا۔ دوستو، روایات میں آتے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو تمام لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مومنین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید شرابی، زانی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا منکر اور قرآن پاک کے احکامات کو نہ ماننے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا اور ایک بد کردار شخص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یزید کے تخت نشین ہوتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ دوستو، یزید کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت قبول نہ کی تو ایک دن ایسا نہ آئے کہ تمام لوگ میری بیعت کو چھوڑ دیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ لہٰذا اسی ڈر کی وجہ سے یزید نے مدینے کے اندر گورنر ولید بن عبدہ کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں تحریر کیا کہ حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوراً بیعت لے لی جائے، اور اگر یہ لوگ میری بیعت کرنے سے انکار کر دے تو ان پر ظلم و ستم کیا جائے۔ ادھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ملی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یزید مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے لائق نہیں تھا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے کردار سے واقف تھے۔ وہ ایک شرابی، زانی اور گناہگار اور شریعت متحرکہ منکر انسان تھا جو شراب کو حلال جانتا تھا۔ اسی طرح جب یزید کی خلافت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کو چھوڑ دیا اور آپ علیہ السلام مکہ چلے گئے تو اس وقت کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے خط لکھے، اور کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر زور دیا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں۔ چنانچہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی جانب سے ایسے بہت سارے خط موصول ہوئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں پر یقین کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے پیارے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم پاتے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں پہنچے تو کوفہ کے لوگوں نے بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا اور بے انتہا محبتوں سے نوازا، یہاں تک کہ 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اسی طرح جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے لوگوں کا یہ پیار دیکھا تو اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک خط بھیجا جس کے اندر یہ تحریر فرمایا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے کوفہ تشریف لے آئیں، کوفہ کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی یہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو اس خط کو پڑھنے کے بعد فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی طرف روانگی اختیار کی اور اپنے اہل بیت اطہار کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت اطہار کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ تھے، اور ادھر کوفہ کے لوگوں نے یزید کے ساتھ مل کر بغاوت کر لی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ ایک دم سے کوفہ کے حالات اس طرح بدل گئے کہ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہے تھے وہی ان کے جان کے دشمن بن گئے۔ دوستو، اس سفر کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی بغاوت کی خبر ملی اور یہ خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔
لیکن اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کے سفر کو جاری رکھا، اور ادھر یزیدی فوج اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر کوفہ میں داخل ہو، اور کب ہم لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو گھیر کر ان کو بیعت کرنے کے لیے مجبور کریں۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے قریب پہنچے تو یزیدی لشکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو گھیر لیا اور آپ کو کوفہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا اور آپ کو میدان کربلا کی طرف جانے پر مجبور کیا۔ چنانچہ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اہل کوفہ کے کہنے پر یہاں آیا ہوں، اگر تم لوگ مجھے کوفہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دیا، تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا راستہ بدلا اور آپ چلتے چلتے اس میدان میں آ گئے جس میدان میں آپ نے شہید ہونا تھا۔ جب آپ کو کربلا کے میدان کے قریب پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، تو اس شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یہ کربلا ہے۔ تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمے لگا دیے جائیں، ہماری منزل یہی ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کربلا میں پہنچے، اور ادھر جب یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر پہنچ چکے ہیں، تو اس وقت یزید نے ایک بہت بڑا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا۔ اس لشکر کی سپلہ ساری ابن سعد کر رہا تھا۔ چنانچہ جب ابن سعد کا یہ یزیدی لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت کرنے کا کہا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ یا تو مجھے یزید کے پاس لے چلو یا مجھے یہاں سے واپس جانے دو۔ لیکن ابن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات نہ مانی اور آپ کو مسلسل بیعت کرنے کے لیے مجبور کرتا رہا۔ دوستو اسی طرح دن گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ 3 محرم الحرام کا دن آ گیا۔ چنانچہ 3 محرم الحرام کے دن یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا 22,000 کا لشکر بھیج دیا۔ دوستو اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جو کہ ٹوٹل 22 لوگوں پر مشتمل تھا، جن کے اندر بچے عورتیں بھی شامل تھی، اور دوسری طرف 22,000 کا لشکر جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کے بیٹے تھے اور آپ کتنے بہادر تھے، اور اس بات کو یزید خوب جانتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنا کوئی عام بات نہیں، لہٰذا اسی وجہ سے یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر بھیجا۔ اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یزیدیوں کے دلوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا خوف اور ڈر تھا۔ دوستو اسی طرح مسلسل یزیدی فوج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتی رہی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور یزید کی بیعت کرنے سے انکار کرتے رہے۔ دوستو جب یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہو گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ بات اس طرح نہیں مانیں گے، تو یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ 7 محرم کے دن یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار پر پانی بند کر دیا۔ دوستو کربلا کے اندر نہر فرات کے علاوہ کہیں پر پانی موجود نہ تھا، وہیں سے تمام لوگ پانی پیا کرتے تھے، لیکن اب اہل بیت پر یہ ظلم کیا گیا کہ تپتی ریت کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل اولاد پر پانی بند کر دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کے ساتھ بلکنے لگے اور زاروں قطار رونے لگے، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد اور پاک دامن عورتوں کا بھی برا حال ہو چکا تھا۔ ادھر فوج یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، اور ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں میں بچے بلک بلک کر رونے لگے، آوازیں آ رہی تھی اور پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ چنانچہ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر حملہ کر دیا اور ایک ایک کر کے اہل بیت اطہار کے فرد کو شہید کرنے لگے اور جامع شہادت نوش کرنے لگے۔ اسی طرح جب 9 محرم کا دن آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی فوج کے لشکر کی طرف بھیجا
اور ان سے کہا کہ ہمیں ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی مہلت دے دی جائے۔ چنانچہ یزید کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی مہلت دے دی گئے۔ چنانچہ یہ 9 محرم الحرام کی رات تھی کہ جب رات کے اندھیرے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام قبیلے والوں کو جمع کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات خوب جانتے تھے کہ اب یزید ہمیں شہید کیے بغیر پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ چنانچہ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام قافلے والوں سے کہا کہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ 1-2 دن کے اندر اندر یزید ہمیں ضرور شہید کر دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے والوں سے کہنے لگے کہ تم میں سے جو کوئی بھی شخص اپنی جان کو بچا کر یہاں سے جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، میں نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص پر راضی ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے والوں کو اپنی جان بچا کر وہاں سے جانے کی اجازت دے دی، اور یہ بات کہنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے میں موجودہ تمام دیوں کو بجھا دیا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، تاکہ اس اندھیرے کے اندر اگر کوئی اپنی جان کو بچا کر جانا چاہتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ چلا جائے۔ چنانچہ جب کچھ دیر کے بعد تمام دیوں کو دوبارہ جلایا گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ تمام کے تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہیں، اور وہ آپ کو اکیلا چھوڑنے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں، پھر چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آخر کار رات یوں ہی گزر گئی اور 10 محرم الحرام کا دن آیا، اور 10 محرم الحرام کے دن یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے، اور ادھر 22,000 کا ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ ادھر فوج یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر حملہ کر رہی تھی، اور ادھر ایک ایک کر کے اہل بیت اطہار میں سے تمام لوگ شہادت کی جام پی رہے تھے۔ کبھی حضرت حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، تو کبھی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو کبھی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح 3 دن کے پیاسے اہل بیت اطہار یزیدی فوج کے ساتھ جنگ کرتے رہے، ہر ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے رہے، اور پھر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے علی اصغر کے لیے نہر فرات سے پانی لینے کے لیے گئے تو وہاں سے پانی بھر کر جب واپس آنے لگے تو یزیدیوں نے تیر کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور اپنے جو مشکیزہ پانی سے بھرا تھا وہ مشکیزہ بھی تیر لگنے کی وجہ سے پانی سے خالی ہو گیا۔ اسی طرح حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کے ساتھ بلک بلک کر اور زاروں قطار رو رہے تھے، لیکن یزیدی فوج میں بے دردی کے ساتھ اسی طرح اہل بیت اطہار کو شہید کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک بدبخت یزید نے ننھے علی اصغر کو نشانہ بنایا اور ان کی طرف تیر چلایا، اور وہ تیر سیدھا جا کر ننھے علی اصغر کو جا کر لگا، اور ننھے علی اصغر جو کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہے تھے، آپ کا رونا بھی بند ہو چکا تھا، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی جان کو قربان کر چکے تھے اور جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ دوستو، اسی طرح ایک ایک کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے والوں کو شہید کر دیا گیا، اور اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تن تنہا یزیدی فوج کا مقابلہ کر رہے تھے، لیکن یزیدی فوج یہ دیکھ کر حیران تھی کہ کوئی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرا نہیں پا رہا۔ اس وقت شمر ملعون نے اپنی فوج سے کہنے لگا کہ دور سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ساتھ تیر کے ساتھ حملہ کرو۔ اسی طرح یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ساتھ تیروں سے حملہ کیا اور آپ کے جسم مبارک کو زخمی کر دیا، لیکن اس زخمی حالت کے باوجود شیر خدا کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی دلیری کے ساتھ یزیدی فوج کا مقابلہ کر رہے تھے۔ چنانچہ اسی دوران نماز عصر کا وقت ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر پڑھنے کے لیے مہلت مانگی، تو آپ کو نماز عصر ادا کرنے کے لیے مہلت دے دی گئی۔ جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر کی نیت باندھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھا، تو اسی وقت شمر ملعون نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور آپ علیہ السلام کی گردن مبارک کو آپ کے جسم سے جدا کر دیا، اور آپ کی گردن مبارک کو نیزے پر لٹکا کر آپ کی گردن کی بے حرمتی کی گئی۔ دوستوں، اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کر کے اپنے اہل بیت اطہار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا، اور بالآخر خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ دوستوں،
کربلا کا واقعے کے اندر تمام لوگ شہید ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسل میں صرف ایک ہی اولاد باقی بچی تھی۔ حضرت امام زید العابدین واقع کربلا کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ